most merciful, who gave us this beautiful day and opportunity to gather here. Assalamu alaikum. I said the messenger of great night and I am the host for today's program. It's the great honor and privilege to be surrounded by the great personality in front of us, who will be sharing his thoughts and insight. To begin this program with the recitation of the verses of Holy Quran, I welcome Shahid and Ruth. Please welcome them by reciting Salwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. Thank you friends for so leading recitation. Welcome is the guest here to show their honor and respect. Now I call upon Sayyida Mansa Fatima from Great Night to deliver a welcome speech. Please welcome her by reciting Salwa. اللهم صل على محمد وعلى In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. It's with a great pleasure and honor that I, Sayyida Mansa Fatima of Grade 9, on behalf of our school extend and warm respectful welcome to all of you on this program. All praise and thanks are for the Almighty Allah, the Lord of the world, who blessed us with the light of guidance and gave us the opportunity to gather here today in this noble assembly. We send our choicest blessings and salutations upon the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his pure progeny, the Ahlul Bayt. It is with hearts full of gratitude to Allah Almighty that I warmly welcome you all. May this gathering be filled with His mercy, blessings and guidance. As we are truly privileged to have with us our esteemed guest of honor. First of all, I would like to extend a heartfelt welcome to Hujjatul Islam wal Muslimin, Maulana Bashir Ahmad Bhatt Sahib Qibla from Kashmir. I welcome you, Maulana. Maulana Bashir Ahmad Bhatt is a prominent scholar from Kashmir, India with a strong background in Islamic studies. Maulana holds a PhD equivalent in preaching and communications from Al-Mustafa International University in Qom, Iran, which he completed in 2017. Maulana also earned his master's and bachelor's degrees in Islamic philosophy from the same university in 2008 and 2004 respectively. With over 6 years of advanced Hausa studies, Maulana has established himself as a respected authority in Islamic thought and education. As a prolific writer, Maulana has authored and translated several books and written more than 40 research articles on various topics related to Islamic studies, education and preaching. His professional experience includes serving as an imam, preachers and teachers in Kashmir and has held leadership positions in various organizations including Matab Organization and Baath Academy. His expertise extends to digital platforms and social media where he actively engages in preaching and promoting Islamic values. He has also organized workshops, training classes and book reading competition across Jammu and Kashmir, further solidifying his commitment to education and community development. We wholeheartedly thank Maulana Sahib who has
graciously accepted our invitation and we are deeply grateful for your valuable time. Now, it's my great pleasure to welcome the principal and the heartbeat of our school, Mrs. Samana Khatun ma'am. I welcome you, ma'am. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. My genial welcome to our respected administrator, Mr. Ghulam Raza Bakhri sir. I welcome you, sir. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. It's my pleasure to extend a warm welcome to Vice Principal, teaching and non-teaching staff and enthusiastic students who are present here. I welcome you all. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Before I conclude, I humbly extend my deepest salutations to the great lady of patience and courage, Bibi Zainab Salamullahi Alaiha, whose life continues to inspire us with strength, sacrifice and faith. May our remembrance guide us towards resilience and devotion. With this, I once again welcome you all and I pray that today's gathering become a source of blessings and enlightenment for every heart present here. Thank you, one and all. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Thank you, Mansur, for welcoming our honorable guest. With immense respect and honor, I request our honorable guest, Hujjatul Islam Bashir Ahmed Khan, Sahib Qibla from Kashmir to kindly address the gathering. Please welcome him by reciting Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa huwa khayrun nasirin wa mu'in. मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुजार होता हूँ कि जिसने तौफीक दी और अहले बैत अलैहिस्सलाम के फजल व करम से आप सब अजीज़ों के दरमियान हाजिर होने का जो शरफ हासिल हुआ, मैं साथ ही शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के सारे स्टाफ से और जिन्होंने इस तरह का मौका फराहम किया कि आप बच्चों के साथ दो पल हम बिता सकें, कुछ इंसानियत की बात कर सकें और जिस डगर पे हम हैं, जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, जो हदफ लेके और मिशन लेके आप आगे बढ़ रहे हो, उस मिशन के सिलसिले में दो चार बातें आपस में हो। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बच्चों का, खासकर हमारे बच्चों का जिन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया और आप सब का भी। और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि यहाँ इस इलाके में इस तरह का स्कूल और इस तरह का माहौल जो स्कूल में देखने को मिला है, ये बहुत ही कम और नादिर हमें देखने को मिलता है इस तरह का माहौल। लिहाजा मैं यहाँ के सारे स्टाफ को सलाम कहता हूँ, आपके पेरेंट्स को सलाम कहता हूँ कि जिन्होंने ऐसे स्कूल का इंतखाब किया और इस विजन को आगे बढ़ाने में एक दूसरे के सपोर्ट रहे हैं। ये स्कूल हकीकत में जो होता है, एक हर स्कूल का एक विजन होता है, एक मकसद होता है, एक कुछ अहदाफ होते हैं। लिहाजा वो विजन यही है कि हम सबसे पहला जो विजन है वो यही है कि हम इंसानियत का दर्स दें, या हम जो कुछ सीखते हैं या सिखाते हैं उसमें किसी और चीज़ को नज़र में ना रखें। इंसान इस चीज़ को नज़र में रखें कि मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। मैं अगर आया हूँ स्कूल में तो फ़कत इस गर्ज से कि किस तरह से मैं ह्यूमैनिटी और इंसानियत को डेवलप करूँ। ये मकसद है इंसान के पैदा होने का, और यही मकसद होता है इंसान के डेवलप होने का जब वो किसी स्कूल में जाता है, किसी आश्रम में जाता है, किसी भी जगह जहाँ पे इंसानियत का दर्स और पाठ इसे पढ़ाया जाता है। लिहाजा सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र में रखनी चाहिए वो यही चीज़ है कि
इंसानियत के लिए आया हूँ और इंसानी दरस मुझे चाहिए. एक सवाल पड़ेगा वहाँ. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद. आप मुझे इजाज़त दें, चूँकि मैं जब हम बात करते हैं वर्कशॉप की, वर्कशॉप होता है तो वर्कशॉप का मतलब ये है कि इसका एक जो आम तरीके से आप क्लासें आपकी होती है, आम तरीके से आप लेक्चर सुनते हो, मसलन अपने टीचर्स के क्लास में आते हो. वर्कशॉप ऐसा नहीं होता. वर्कशॉप का मतलब ये होता है कि आम एक्टिविटीज़ जो आप करती हैं, जो जर्नल आपका काम होता है रोज़ाना का, उस रोज़ाना के जर्नल काम से निकल के थोड़ा सा वक्त अपने लिए देना. मसलन आपकी क्लास होती है, मैथ की होती है, साइंस की होती है, हिस्ट्री की होती है, तो बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये तो आप क्लास में पढ़ते हो, क्लास में ये सब्जेक्ट्स होते हैं, होते हैं कि नहीं होते? तो ये तो आप हर रोज़ पढ़ते हो, रूटीन में पढ़ते हो. मसलन 9 से 10 तक मसलन ये चैप्टर है, ये सब्जेक्ट है. इसी तरह से 10 से 11 तक, 12 से 13 तक मसलन ये सिलसिला जो आप हर रोज़ करते हो, ये होता है क्लास. सही. लेकिन वर्कशॉप क्या होता है? वर्कशॉप का मतलब है इस रूटीन से बाहर आना. इस रूटीन से आप बाहर आते हैं और इसमें सब्जेक्ट न मैथ होता है, न केमिस्ट्री होती है, न साइंस होता है, न बायोलॉजी होती है, न हिस्ट्री होती है, कुछ भी नहीं. तो वर्कशॉप का सब्जेक्ट क्या होगा आप बता सकते हैं? अगर हम रूटीन की जिंदगी से बाहर आ गए, और रूटीन की जिंदगी से बाहर आने के बाद हम वर्कशॉप करते हैं 2 घंटे का, 3 घंटे का, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, उसका मकसद क्या होना चाहिए और उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? कोई है जो बताए आप में से? माशाअल्लाह. हाथ ऊपर करें. नहीं, माशाअल्लाह. बताए बेटा. इसका सब्जेक्ट ये होना चाहिए कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप के लिए कोई थोड़ा सा टाइम दें. जज़ाकल्लाह. माशाअल्लाह. एक सवाल दीजिए इसे. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद. कोई और है? कोई और जो बताए कि वर्कशॉप. चलो बेटा बताओ. ह्यूमैनिटी. जज़ाकल्लाह. यानी इसका खुलासा आपने बताया. तशरीफ रखिए. और कोई एक सवाल पढ़िए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद. यही होता है. यानी सब्जेक्ट जो वर्कशॉप का होता है वो है ह्यूमैनिटी. यानी हम अपने आप को पढ़ते हैं, अपने आप को, अपनी इंसानियत को. क्योंकि इंसान को टाइम ही नहीं मिलता अपने आप को कभी स्टडी करने का. लिहाजा ये अपने आप को स्टडी करना ये बहुत ही अहम है. अभी आप जाओगे क्लास से, क्लासें ख़त्म होंगी आपकी, घर पहुंचोगे तो घर में 1000 मसाइल होंगे. कोई चीज़ पहले से आपके जहन में फीड है, मुझे घर पहुंचते ही ये काम करना है, मुझे टीवी देखना है, मुझे मसलन बाहर जाना है, मुझे खेलना है, मुझे मसलन मोबाइल लेना है, मुझे लैपटॉप चलाना है. 1000 आपके जहन में ऐसे मसाइल होंगे कि जिनको आप करना चाहते हो. लेकिन जिस चीज़ को डेवलप करना है, जिस चीज़ को बनाना है, वो चीज़ रह जाती है. एजुकेशन सिस्टम जो आज का है, आज के एजुकेशन सिस्टम में इंसान के बाकी सारे पहलुओं पे तवज्जो होती है, लेकिन जो इंसानियत का पहलू है, इंसानियत का दर्स है, इंसानियत का सबक है, वो ह्यूमैनिटी नहीं पढ़ाई जाती. लिहाजा इंसान का पर्सनल, इंसान की जो अपनी हस्ती है, अपनी शख्सियत है, उस शख्सियत को मैं कब बना. मेरी शख्सियत इससे नहीं है कि मैं कल कोई बड़ा टीचर बना, मैं कोई बड़ा ये बना, डॉक्टर बना.
میں کامرس میں کوئی بڑا مثلا فرض کیجئے سی اے بنا یا کوئی اور چیز بنا, IAS آفیسر بنا, یہ پرسنالٹی انسان کی نہیں ہے. انسان کی پرسنالٹی یہ ہے کہ انسان کتنا انسان بنا, انسان آپ کتنے بنے. ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ مجھے میتھ میں 100% مارکس ملے ہیں, سائنس میں 99% مارکس ملے ہیں, لیکن انسانیت میں مجھے کتنے مارکس ملے ہیں. یہ میری جو پرسنالٹی ہے جس کو مجھے ڈیولپ کرنا ہے, اس کے لیے میں نے وقت دیا یا نہیں دیا. ایجوکیشن کا مسئلہ یہی ہونا چاہیے. ایجوکیشن میں پہلی چیز جو ہے, جو سسٹم ایجوکیشن کا اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایشور نے بنایا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی پرسنل جو ہے پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے. کارگاہ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو وقت نہیں ملتا, ٹیچرز آپ کو اتنا وقت نہیں دیتے کہ آپ اتنا سوچیں. صحیح, ایک کارگاہ میں ایک سوچنے کا وقت ملتا ہے. لہذا ہر مذہب کو آپ دیکھیں, آپ چاہے اسلام کو دیکھیں, ہندوازم کو دیکھیں, آپ بدھزم کو دیکھیں, آپ کرسچینٹی کو دیکھیں, تو ہر مذہب میں آپ کو پہلا درس اور پہلا سبق, پہلا لیسن جو ملے گا وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو بنا, اپنے آپ کو پہچانا. ارسطو بہت بڑا فلاسفر تھا, پلاٹو, افلاطون اور اسی طرح سے سکریٹس, مثلا یہ یونان کے بہت بڑے فلاسفر تھے. 6000 سال پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے پہلے یہ یونان میں رہتے تھے. ان کی زندگی کا ان کی اپنی ایک اکیڈمی تھی. اس اکیڈمی میں یہی رول تھا کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانو, خود اطراف نشناس, یعنی اپنی پہچان حاصل کرو. اگر اپنی پہچان حاصل نہیں کرو گے تو کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوگے. لہذا سب سے بڑی چیز اور بڑا کام جو انسان نے کرنا ہے وہ ہے انسان بنانا. انسان, اور انسان فقط اس کا نہیں ہوتا ہے یہ جو ہمارے ہاتھ پیر ناک کان یہ سب چیزیں, یہ انسان نہیں ہے. یہ تو انسان کا شریر ہے, انسان کا شریر, انسان کا انسان باڈی. انسان کی اصلی ہستی کیا ہے؟ انسان کی روح, انسان کا سول جو ہے. تو یہ اصل میں انسان کو, تو اس کو ڈیولپ کرنا ہے. ایجوکیشن میں یہ ہونا چاہیے. آج کے ایجوکیشن میں تو سب سے زیادہ, یعنی جب ایک ٹیچر ہے تو یہاں پہ ہماری محترم جو ٹیچرز ہیں, تو ٹیچر جب بچے کو دیکھے تو ٹیچر یا جو اسٹاف ہوتا ہے جب وہ اس بچے کو دیکھے, بچے کو اس نظر سے دیکھے کہ یہ انسان ہے, انسان کی نظر سے. لیکن آج کل کا ایجوکیشن سسٹم اس طریقے سے نہیں دیکھتا. آج کل کا ایجوکیشن سسٹم اس طریقے سے بچے کو دیکھتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ کتنا بڑا بینک ہے میرے لیے, کتنا بڑا خزانہ ہے میرے لیے, میں اس سے کس طرح سے پیسے, اس کے باپ سے, اس کے پیرنٹس سے, اس کے گھر سے مجھے کتنا مال مل سکتا ہے, مجھے کتنا پیسہ وہاں سے آئے گا. لہذا آپ کو ہر روز ستاتے ہوں گے, آپ نے فیس نہیں بھری, وہ نہیں کیا, جو ایجوکیشن سسٹم کی بات میں کر رہا ہوں. نارمل ایجوکیشن میں ایسا ہی, آپ یعنی فیس ادا کرتے کرتے پیرنٹس جو ہے نا وہ بوڑھے ہو جاتے. یعنی بچہ بڑا نہیں ہوا لیکن باپ ماں یہ بیچارے بوڑھے ہو جاتے کیونکہ وہ قرض ادا. لہذا وہ نہیں چاہتے. یعنی آج کل کا ایجوکیشن سسٹم انسان کو فقط تجارت سکھاتا ہے, بزنس, یعنی ایک بزنس بنا ہے. لہذا آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اپنے رب کا کہ ایک ایسے اسکول میں آپ کو ایڈمیشن ملا, ایک ایسے اسکول میں آپ کا داخلہ ہوا کہ جہاں پہ بزنس کی نظر سے اور تجارت کی نظر سے, ایک مال کی نظر سے نہیں دیکھتے کہ یہ مثلا میرا اچھا پروڈکٹ ہے, اس کو میں کل بیچوں گا, اس نظر سے نہیں دیکھتے, بلکہ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ انسان ہے, یہ انسان ہے اور یہ انسانیت کی بیٹی ہے, اور اس انسانیت کی بیٹی کو ہمیں انسانیت کا درس دینا ہے. لہٰذا پہلی چیز جو ہمیں نظر میں رکھنی ہوگی ہمارے ٹیچرز کو اور آپ سب کو, وہ یہ ہے کہ دونوں انسان, ہم انسان کو درس دے رہے ہیں.
انسان کو ہم بنا رہے ہیں, ہم کسی اور چیز کو نہیں بنا رہے. جیسے اس میں پیشہ پیش جو اللہ کا بنایا ہوا سسٹم سب سے نرالا سسٹم ہے. اللہ نے اس لیے انتخاب کیا کس کا؟ انتخاب کیا لیڈی کا, جینٹس کا انتخاب نہیں کیا تربیت کے سلسلے میں. یعنی اگر تربیت کرنی ہے جنریشن کی تربیت کوئی مرد نہیں کر سکتا, مرد کے بس کی بات نہیں, مرد کے بس کی بات بالکل بھی نہیں ہے. لہذا یہ کام جو ہے نا سپرد کیا کن کے؟ لیڈیز کے, عورتوں کے. جیسے ایک چھوٹا سا بچہ آپ دیکھیں مثلا جو ہوتا ہے, جو تازہ پیدا ہوتا ہے مثلا ماں کے پیٹ سے, تو مرد کا بس نہیں ہے کہ وہ اس کو سنبھال سکے. یہ عورت ہی ہوتی ہے اور یہ لیڈیز ہی ہوتی ہے کہ جس کے اندر یہ گن ہوتے ہیں کہ وہ اس کو سنبھالتی ہے, اس کو نکھارتی ہے, اس کو بناتی ہے. لہذا یہ چیز ہمیں پہلی چیز جو نظر میں رکھنا ہے ورک شاپ میں وہ یہ ہے کہ ہم خود کے بارے میں سوچیں کہ میں کہاں پہ ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, مجھے کدھر جانا ہے. یہ 3 سوال ہے نا ہونے چاہیے ہمارے پاس. میں کہاں سے آیا, میں کہاں پہ ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے. یعنی پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر, یہ 3 سوال. اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عمران من علم من عین وفی عین و الی عین, کہ اللہ اس انسان پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے, بلیسنگ, گاڈ بلیسنگ آن دا پرسن. اس انسان پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جسے یہ پتا ہو, وہ جانتا ہو کہ میں کہاں سے آیا ہوں, میں کہاں پہ ہوں اور مجھے کہاں جانا. یہ پتا ہو کہ ہم کہاں سے آئے, ہم یہاں اسکول میں کس لیے آئے. اسکول میں مزے کرنے تو نہیں آئے نا, اسکول میں پڑھنے آئے, کچھ بننے کے لیے آئے. اور جانا کہاں, یعنی ہمارا گول, ہمارا ہدف, ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے. مجھے ڈاکٹر بننا ہے, مجھے ایک اچھا IAS آفیسر بننا ہے, مجھے ایک اچھا کمیونٹی ممبر بننا ہے, مجھے ہر فیلڈ میں جو میری پسند ہے, جو میری ایبیلٹی ہے, جو میرے اندر توانائی ہے, اس کے مطابق مجھے کیا بننا ہے, وہ انسان نظر میں رکھے. تب جا کے انسان اس حقیقت تک پہنچ سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے. لہذا اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے, جتنے بھی میسنجرز گاڈ نے بھیجے, کتنے بھیجے؟ 1,24,000. یعنی 1,24,000 جو نبی اور میسنجر اللہ نے بھیجے, ان کا بس ایک ہی مقصد تھا, وہ تھا انسان بنانا, کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجے. کوئی کہتا ہے کہ کسی نبی نے ہمیں مثلاً کارپینٹنگ کرنا سکھایا, کسی نبی نے ہمیں ناؤ کشتی بنانا سکھایا. وہ تو پارٹ ٹائم جاب تھا ان کا, وہ اصلی جاب ان کا نہیں تھا. میسنجرز کا جاب جو تھا, جس طرح سے ہوتا ہے نا, کسی انسان کے پاس ایسی قابلیت ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ جاؤ تم اس فیلڈ میں جاؤ, تم اس فیلڈ میں جاؤ, تم یہ کام کرو, وہ یہ کام کرے, تم یہ کام کرو. اللہ نے جب اپنے میسنجرز کو بھیجا تو ان سے کہا کہ جاؤ تم انسان کو بناؤ. تمہارا کام ہے کس کو؟ انسان کو بنانا. تمہارا کام فیکٹری کھولنا نہیں ہے, تمہارا کام جو ہے نا فیکٹریاں بنانا نہیں ہے, گاڑیاں بنانا نہیں ہے, ایروپلینز بنانا نہیں ہے. اگر یہ بن بھی جائے یہ پارٹ ٹائم جاب رہے گا آپ کا. یہ تو آپ کے پاس اپرچونٹی ہے, آپ بنا سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مین جو آپ کا کام ہے وہ ہے انسان بنانا. انسان آج جس کی چیز کی کھپت ہے, جو چیز نہیں بن رہی وہ ہے انسان. انسان سب کچھ بنا رہا ہے لیکن خود نہیں بن رہا. انسان پتہ نہیں کہاں پہنچا, چندرما پہ پہنچا صحیح, لیکن خود کہاں پہ ہے, خود ابھی جو ہے نا وہ خود کو نہیں پہچان رہا. لیکن خود کی شناخت اگر کرنی ہو کہ اس انسان کے وجود سے ایسی خوشبو آئے کہ جو ہر باغچے کو, ہر قریہ کو, ہر محلے کو, ہر گھر کو جو ہے نا وہ مہکا دے, ایسی خوشبو ہے. لیکن اتنا اونچائی پہ اڑنے کے باوجود بھی آج کا انسان دیکھو تو یہ انسان پھر بھی دوسرے انسان کو مارنے پہ تلا ہوا,
دوسرے انسان کو کاٹنے پہ تلا ہو، دوسرے انسان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اپنے مقصد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے. وہ ہے کہ یہ انسان ابھی وہاں نہیں پہنچا، یہ بھلے یہ اڑان بھر رہا ہے، یہ اوپر جا رہا ہے، آسمانوں کی سیر کر رہا ہے، لیکن فکری لحاظ سے روح اس کی جو ہے وہ روح اس کی چھوٹی، بہت چھوٹی. کبھی ہوتے ہیں نا بڑے انسان ہوتے ہیں لیکن ان کی روح بڑی چھوٹی. بہت بڑے امیر آدمی ہیں لیکن 5 پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. کنجوس کو دیکھا ہوگا نا، کنجوس وہ 5 پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار. بڑی دولت ہے اس کے پاس، بڑی لگژریس گاڑیاں، لیکن چیریٹی کے لیے جاؤ تو کہتا ہے وہی ہمارا تو کاروبار ٹھپ ہے، وہ ٹھپ ہی ہو جاتا ہے، پھر کچھ نہیں بچتا. جیسا پہلی چیز جو ہے نا وہ ہے انسان، یعنی میسنجرز نے جو درس دیا وہ ہے انسانیت کا درس. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یعنی ایک تزکیہ نفس، صحیح، یعنی انسان اپنے آپ کو بنائے. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت. لہذا حکمت کہاں سے پیدا ہوگی؟ حکمت سکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی. حکمت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں حکیم ہوتے تھے، طبیب جسے کہا جاتا ہے. وہ نبض دیکھ کے، بعض طبیب نبض دیکھ کے آج بھی پائے جاتے ہیں مثلاً علاقوں میں، وہ نبض دیکھ کے حال بتاتے تھے کہ اس کو کیا کیا پرابلم ہے. بعض حکیم اتنی ان کے پاس حکمت ہوتی تھی کہ وہ نبض نہیں دیکھتے تھے بلکہ فیس دیکھتے تھے، فیس بتا چلتا تھا. جیسے آج کل ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ بعض ڈاکٹر فیس دیکھ کے بتاتے ہیں کہ بھائی اس کو لیور، فیٹی لیور ہے، اس کو پتہ نہیں کیا کیا پرابلم ہے اس سے. تو اس زمانے میں یہ حکمت یہی ہوتی ہے. یہ حکمت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ اسکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی. یہ حکمت اللہ تعالیٰ اپنے روح میں انسان کو پڑھاتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ جو 40 دن تک صرف اللہ کے لیے، یعنی اپنے ایشور کے لیے، اپنے رب کے لیے انسان کام کرے اور کسی کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ اسے حکمت اس کے زبان پہ جاری کر دیتا ہے. حکمت خود بخود آٹومیٹیکلی. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار کہ تم سے کوئی لیسن یاد نہیں ہوتا، کوئی سبق یاد نہیں ہوتا، لیکن پتہ نہیں اچانک سے کہتے ہو کہ میریکل ہو گیا. کوئی میریکل نہیں ہوتا، وہ آپ کی محنت ہوتی ہے. جو آپ کسی چیز پہ اسٹرگل کرتے ہو اور وہ ڈیڈیکیشن دکھاتے ہو، وہ آپ کی اسٹرگل اور ڈیڈیکیشن ہے، آپ کا وہ اٹینشن ہے. اور آپ کے پیچھے جو آپ کی ماں، آپ کے باپ، وہ جو دعائیں کرتے ہیں آپ کے لیے، وہ سب ہوتا ہے. وہ سب مل کے جو ہے نا ایک میریکل بنتا ہے کہ آپ کا جو ذہن کام نہیں کر رہا تھا وہ اب کام کرنے لگا. لہذا میرے بچوں عزیزوں، تم قوم و ملت کے امانت دار ہو. قوم و ملت سے پہلے تم اپنے ماں باپ کے امانت دار ہو، بلکہ ماں باپ سے پہلے تم خود کے امانت دار ہو، خود کے. کیونکہ اللہ نے تمہیں چنا ہے، ایسا کسی کو نہیں چنا. مثلا اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے جب انسان کو بنایا تو یہی کہا ملائکہ سے، فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں اپنا کیا بنانا چاہتا ہوں؟ میں اپنا بنانا چاہتا ہوں کوئی میرا. جیسے ابھی پرنسپل صاحبہ ہے یہاں پہ، جب پرنسپل صاحبہ جاتی ہے کہیں پہ تو یہ نائب پرنسپل جو ہوتا ہے، نائب پرنسپل کے سپرد سارے کام کر دیتی ہے، صحیح حوالے اس کے. تو نائب پرنسپل ہو بہو وہی کام کرتا ہے، یعنی ہو بہو اس کی ذمہ داری وہی ہوتی ہے جو پرنسپل کی ہوتی ہے، اور بالکل اس کے پاس بھی وہی صلاحیت ہوتی ہے جو پرنسپل کے پاس صلاحیت ہوتی ہے. لہذا اللہ نے کہا میں پرنسپل ہوں اس کائنات کا، اور نائب پرنسپل کس کو بناتا ہوں؟ آپ کو. جب اللہ نے مجھے نائب پرنسپل بنایا، اپنا نائب، تو مجھے کیا کرنا چاہے؟ تو اللہ کیا مجھ سے غلط کام لے گا؟ اگر میں اس کائنات کا نائب پرنسپل ہوں اللہ کی طرف سے، تو مجھ سے کیا کام کرنا ہے؟ کیا میں اپنا وقت ضائع کر دوں؟ اپنا وقت، اپنا ٹائم، اپنا رہن سہن اس کو مثلا غلط کاموں میں لگا دوں؟ اللہ نے دونوں چیزیں ہمارے پاس رکھی. اللہ کہتا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ میں نے تمہارے پاس دونوں راستے رکھے. ایسا کوئی مجبور نہیں کیا تمہیں، تمہارے پاس دونوں راستے. اگر چاہو تو بھڑک جاؤ، اگر چاہو تو کیا سدھر جاؤ. تمہارے پاس یہ ایبیلٹی ہے، میں نے دی ہے تمہیں. فَعَلَّهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے دونوں چیزیں، دونوں کا الہام تمہارے اندر ڈال دیا ہے میں نے.
تمہاری روح کے اندر، لیکن یہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب جب یہ اللہ نے اس موجود کو بنایا، ڈیزائن کیا پروردگار، میں کہتا ہوں اس کو ڈیزائن کیا۔ یہ انسان ڈیزائن کرنے سے پہلے اللہ نے کس چیز کو ڈیزائن کیا؟ اللہ نے کائنات کو ڈیزائن کیا۔ کائنات، یہ جو بگ بینگ کا تصور ہے نا، اور جو آپ سنتے ہو کہ ریسرچ ہوا ہے کہ آج سے مثلا ہزاروں ملین سال پہلے ڈائناسور اس دنیا میں رہتے تھے۔ حضرت آدم کب پیدا ہوا؟ شاید 6000 سال پہلے، صحیح، یا 10,000 سال یا 20,000 سال سے پہلے۔ لیکن ڈائناسورس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ کیا ملین سال سے پہلے اس دھرتی پہ رہتے تھے۔ کاکروچ کے بارے میں ملتا ہے، کاکروچ، کاکروچ سے ڈرتے ہو نہیں ڈرتے ہو؟ کون ہے کہ جو کاکروچ سے نہیں ڈرتا؟ ہر کوئی ڈرتا ہے۔ کاکروچ کیا تھا؟ کاکروچ گھروں میں ہوتا ہے۔ کس سے کہا گیا کہ ہمارے گھر میں کاکروچ نہیں نکلتے؟ کہا یہ کہاں سے نکلیں گے؟ اصلی دھرتی تو انہی کی تھی۔ ایک گھر میں اسی لیے آتے ہیں کہ آپ کو بتا دیں دیکھو ہمارا اصل میں یہاں پہ رہنا تھا، آپ لوگ یہاں آکیپائی کر رہے ہیں ہماری سرزمین۔ لہذا توجہ کریں، اللہ نے جب انسان کو بنایا تو ڈیزائن کیا انسان نے بہترین طریقے سے۔ اللہ کے پاس تھا نا، اللہ چاہتا تو تمہیں کیا پتھر بنا دیتا، مثلا تمہیں مورتی بنا دیتا۔ اللہ چاہتا تو ہمیں کیا پیڑ بنا دیتا، مثلا یہ ٹری۔ کوئی چیلنج کر سکتا تھا اسے؟ ہم تو تھے نہیں، ہم کیا چیلنج کریں؟ اللہ اگر چاہتا تو پہاڑ بنا دیتا ہمیں، اللہ چاہتا تو کوئی اور شکل دیتا، مثلا شیر بنا دیتا ہمیں، پتہ نہیں جنگلی جانور کوئی بھی۔ لیکن اللہ نے مجھے کیا بنایا؟ انسان بنایا۔ یہ انسانیت کا سبق اگر کسی نے پڑھا اور اس کی سمجھ میں آ گیا، سمجھ لو دنیا کو وہی ہلا دیتا، پوری دنیا۔ اگر پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو نا تو یتیموں نے دنیا کو جو ہے نا دنیا میں چینجنگ لائی، دنیا میں تبدیلی لائی۔ اللہ کا سب سے پیارا پیغمبر کون تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ کون تھے؟ یتیم۔ یتیم تو تھے، باپ نہیں تھا، جب ماں کے پیٹ میں تھا تو باپ کا وہ انتقال ہوا۔ جب بھی شاید 6-7 تھے تو حضرت آمنہ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ یعنی اس یتیم نے کیا کیا؟ اس یتیم نے پوری کائنات کو بدل دیا۔ جیسا کبھی بھی انسان اس چیز کو محسوس نہ کرے اپنے آپ میں کہ میں مثلا فرض کرے اگر کوئی یتیم ہے کہ وہ کرے میں یتیم ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، نہیں، اتفاق سے یتیم ہی کیا کرتے؟ یتیم ہی بدل ڈالتے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا ماں باپ گزر چکا ہو، مر چکا ہو، بلکہ یتیم وہ شخص ہے جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس ادب نہ ہو۔ جو ادب اور علم سے خالی ہو وہ یتیم ہو۔ جیسا اللہ نے ہمیں بنایا، ڈیزائن کیا، کہا کہ بھائی جاؤ، پیڑ کو جب بنایا، دیکھو ایک بات سمجھ لو، پیڑ کو جب بنایا تو پیڑ جو بنا وہ جب پیڑ جب مرے گا تو کیا مرے گا؟ تو پیڑ ہی مرے گا نا۔ پیڑ کی جب موت ہوتی ہے تو وہ جب اس کو کاٹ دیتے، مثلا کاٹنے کے بعد اس کو جلانے کے لیے لے جاتے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پیڑ ہی ہوتا ہے، اس کی لکڑی بنتی ہے۔ پہاڑ جو بنایا وہ پہاڑ ہی ہے، پتھر کو جو بنایا تو وہ آخر تک پتھر ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ پتھر پتھر ہی ہے، جس طرح سے بنایا اسی طرح سے آخر تک چلے گا۔ شیر کو جو بنایا، جنگلی جانور کو، تو وہ بنا بھی جنگلی جانور ہے، مرے گا بھی کیا؟ جنگلی جانور۔ فقط ایک موجود ہے، وہ ہے انسان۔ انسان کو جو بنایا وہ بنایا انسان ہے، لیکن جب یہ مرے گا تو یہ اختیار اس کے پاس ہے، اگر چاہے تو انسان مر جائے، اگر چاہے تو درندہ مر جائے، اگر چاہے تو یہ حسین بن سکتا ہے، اگر یہ چاہے تو یزید بن سکتا ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، آزاداری زندہ باد، برائے سلامتی امام زمان بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد
قرآن کہتا ہے, اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ میں نے اس انسان کو بنایا, اختیار اس کے پاس ہے. آپ اسکول میں آئے, اسکول میں ٹیچرز کا کام ہے آپ کو پڑھانا, لیکن پڑھنا کس کا کام ہے؟ پڑھنا تمہارا کام. دونوں راستے تمہارے پاس کھلے, جو چاہے پڑھے, جو محنت کرے وہ کچھ آگے بڑھے گا, بنے گا, اور جو نہیں پڑھتا ہے تو اس کا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے. صحیح, یہ آپ کے اسی طرح سے یہ سیم کیمسٹری کس کی ہے؟ اس کائنات کی, اس میں بنے ہوئے انسان. جیسا پہلی چیز کیا کرنی چاہیے اس میں؟ پہلی چیز ہے وہ ہے امانت. امانت دار وہ انسان امانت کا خیال رکھے. اللہ نے کیا امانت دی ہمیں؟ اللہ نے امانت دی ہے روح. اس روح کو پاکیزہ رکھنا. دیکھو بیٹا, اگر گلاس جو ہوتا ہے, گلاس مثلا ہمارے پاس اگر گلاس ہوگا, یہ بوٹل ہے ہمارے پاس, اس بوٹل کے اندر ہم پانی ڈالتے ہیں, صحیح, جب یہ صاف ہوگا تو صاف پانی ہمیں دکھائی دے گا. اگر اس بوٹل کے اندر گندگی ہو, پہلے سے ہی گندی ہو, تو جتنا بھی اس میں پانی ڈالو گے اس کی گندگی نہیں جائے گی, وہ بھی میلٹ ہو جائے گی. وہ جو صاف پانی آپ نے اس میں ڈالا وہ بھی گندا ہو جائے گا. اس لیے کہا گیا ہے وہ یزکی, یعنی پہلے انسان اپنے اس روح کو, اس کو پاک رکھے. روح کی پاکیزگی بہت ضروری ہے. آج معاشرہ اور سوسائٹی میں اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ گندگی پائی جاتی ہے, سب سے زیادہ گندگی. بلکہ سوسائٹی میں بھی نہیں جانا ہے, ہمارے ہاتھ میں جو یہ ہے نا, یہ اس نے کتنا آلودہ کیا ہے, کتنا پلیوٹڈ کر دیا ہے اگر صحیح طریقے سے استعمال نہ ہو اس کا. اسی لیے کہا گیا, اللہ نے جب انسان کو بنایا تو اس سے کہا کہ دیکھو تم میرے کیا ہو, تم میرے امین ہو. امین یعنی اللہ کہتا ہے کہ I trust on you, یعنی میں تم پہ کیا کر رہا ہوں, بھروسہ کر رہا ہوں, اس لیے میں تمہیں بھیج رہا ہوں. میں نے تم پہ بھروسہ کیا, مجھے ٹرسٹ ہے آپ کو. تم جب واپس آؤ گے تو تم خلیفہ بن کے آؤ گے, تم خالی ہاتھ واپس نہیں آؤ گے. جیسا اللہ نے ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے, کہا کہ میں نے تجھے کیا دیا, میں نے تجھے ایک بیج دیا ہے, روح دی, اس کو نکھارنا ہے. ہوتا ہے نا, کیونکہ بیج ہوتا ہے ہمارے پاس تو اس کو ہم ڈال دیتے کہیں پہ, پھر اس کے لیے پانی کتنا چاہیے, اس کے لیے سورج کی گرمی کتنی چاہیے, اس کے لیے باقی جو چیز ہوتا ہے وہ ہم ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ ایک چھوٹا سا بیج درخت بنتا ہے. لیکن جب امانت داری کے ساتھ اس کو ہم دیکھ بھال کریں, اس کا خیال رکھیں, تب جا کے وہ ایک پودا بنتا ہے. ایک قصہ میں آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کو نیند نہ آئے, اور جنہیں نیند آ رہی ہے وہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. کہتے ہیں ایک پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں نا, آپ نے سنی ہوگی. کہتے ہیں ایک کنگ تھا اور اس کا شہزادہ تھا, شہزادی کی شادی کر دی تھی. تو اس زمانے میں اعلان کرواتے تھے پورے علاقے میں کہ شہزادے کو اپنے شادی کے لیے لڑکی کا انتخاب کرنا. تو ان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا تھا. اس نے کہا فلاں گراؤنڈ میں آ جاؤ, اور جو جو لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا مثلاً عقد جو ہے وہ شہزادے کے ساتھ وہ آ سکتی ہے. شہزادے نے کیا کیا, شہزادے نے وہ کچھ بیج اپنے ساتھ لایا. جو جو لڑکی آ رہی تھی ہر ایک کو ایک بیج دے رہا تھا. سیڈز ہوتے نا, بیج سیڈز, وہ کچھ سیڈز اس نے دیے ہر ایک لڑکی کو, اور ان سے کہا کہ تم یہ سیڈز لے جاؤ, اور 6 مہینے بعد ایک اچھا سا گلدستہ پھول, ایک اچھا سا پودا اس کا بننا چاہیے, اور جس کا اچھا پودا ہوگا میں اس سے شادی کروں. سب لے کے گئی. 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینے کے بعد سب واپس آ گئے. ہر ایک کے ہاتھ میں کیا تھا, گلدستہ تھا, بڑے پھولوں کا ایک گلدستہ. کسی کے ہاتھ میں بڑا پودا, کسی کے ہاتھ میں بڑا سا پھول, کسی کے ہاتھ میں چھوٹا. ایک لڑکی تھی جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. آہستہ آہستہ سب کو چیک کیا, وہ گلدستے لیے, سب کا شہزادے نے شکریہ ادا کیا, تم نے اچھا کیا, وہ کیا.
ساری لڑکیاں اس لڑکی کو دیکھ کے ہنس رہی تھی, اس کا مذاق اڑا رہی تھی کہ یعنی 6 مہینے میں کچھ نہیں کر پائی, اس کو اتنا بھی نہیں آیا تو یہ آئے ہیں چلنے کس کے لیے, شادی کے لیے. تو جب سب کا امتحان لیا تو شہزادے نے صرف اس لڑکی سے سوال پوچھا کہ تم نے 6 مہینے کیا کیا. اس نے وہ سیڈس واپس دے دی اس کو, شہزادے نے کہا کہ یہ جو سیڈس ہے میں نے 6 مہینے بہت کوشش کی, میں نے پانی بھی ڈالا, زمین میں بھی اس کو بویا, پانی بھی ڈالا, جو بھی کام کرنا تھا وہ میں نے کیا, میں نے ہر طرح سے اس کی باغبانی کی, لیکن یہ سیڈس زمین سے باہر نہیں نکلے, جیسے تھے ویسے رہ گئے. شہزادے نے اعلان کیا میں اگر شادی کروں گا تو اس لڑکی سے. تو سب حیران, یہ تو خالی ہاتھ آئی تھی, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, کوئی ہنر نہیں, کوئی فن نہیں, اور ہم اتنے بڑے بڑے گلدستہ لے کے آئے تھے. شہزادے نے کہا کیونکہ اس کے پاس امانت داری ہے. تم سب نے خیانت کی, تم سب نے جھوٹ بولا. کہا کیسے؟ کہا کہ جو میں نے آپ سب کو سیڈس دیے تھے ان سیڈس میں وہ ایبیلٹی نہیں تھی کہ اس کا پودا بنتا, کسی بھی سیڈس میں ایسی ایبیلٹی نہیں تھی. میں تو آپ کو چیک کر رہا تھا, جانچ کر رہا تھا کہ تم میں سے کون امانت داری کے ساتھ یہ سیڈس میرے پاس واپس لے کے آئے. جیسے یہ لڑکی اس قابل ہے کیونکہ 6 مہینے گزرنے کے بعد بھی یہ وہی سیڈس واپس لے کے آئی, وہی بات کہی کہ اس میں کوئی پودا ہی نہیں بنتا. اس بچوں, زندگی امانت داری, جو امانت کے طور پہ آپ کو دیا گیا ہے اس کا خیال رکھیں. وہ ہے آپ کی روح, آپ کا ضمیر, آپ کا وجدان. یہ روح زندہ ہو گئی نا تو گھر ہی نہیں پوری کائنات کو آپ زندہ کر سکتے. جب روح مر جاتی ہے تو ہر طرح کی آفت آتی ہے. انسان جھوٹ بھی بولتا ہے, انسان گناہ بھی کرتا ہے, انسان ہر غلطی میں گر جاتا ہے, اور گرنے کے بعد کبھی انسان واپس نہیں آ سکتا. لہذا امانت, یعنی انسان کو پہلی چیز وہ ہے امین. تمہیں امانت کے ساتھ, بھروسے کے ساتھ اپنے پیرنٹس کہاں پہ بھیجتے ہیں؟ اسکول. کیا کرنے کے لیے؟ پڑھنے کے لیے. اور امانت کے ساتھ پیرنٹس تمہیں واپس بھیجتے ہیں گھر کہ جاؤ بیٹا یہ مشق ہے, یہ ورک ہے, یہ تمہیں کرنا ہے. تو اس میں بڑی چیز جو ہے جو انسان کو کامیابی تک پہنچا دیتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس امانت کا خیال رکھیں. اگر ہم نے امانت کا خیال نہیں رکھا تو انسان کی زندگی فنا ہو جاتی ہے. آج جو سوسائٹی ہے, آج جو بھی کمیونٹی آپ دیکھو گے عالمی سطح پہ اور ورلڈ لیول پہ دیکھو گے, کوئی امانت داری کے ساتھ حق ادا نہیں کرتا. نہ ہی ٹیچر بچوں کے ساتھ, نہ ہی بچے ٹیچر کے ساتھ, نہ ہی بچے ماں باپ کے ساتھ, نہ ہی ماں باپ بچوں کے ساتھ. آج جو عجیب سی اور گندی تہذیب رچ چکی ہے, بس چکی ہے, اور وہ ویسٹرن تہذیب ہے, ویسٹرن کلچر ہے, جس کی زد میں ہماری مشرقی تہذیب آ چکی ہے. مشرقی تہذیب سے مراد یعنی جو مشرق میں رہتے ہیں, یعنی ہم, چاہے ہم ہندو ہو, چاہے ہم مسلمان ہو, چاہے ہم کرسچن ہو, چاہے ہم کچھ بھی ہو, لیکن ہم جو مشرق میں رہنے والے ہیں وہ بھی اس تہذیب کی زد میں آ گئے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں پہ اس مشرق کو ہونا چاہیے تھا یہ مشرق وہاں پہ نہیں پہنچ پا رہے. ہمارے بچے بھی پڑھ نہیں پا رہے, ہمارے بچے آگے نہیں بڑھ پا رہے. کہاں پہ؟ چونکہ سسٹم اس طریقے سے کریٹ کیا گیا جو سسٹم ہم کو خائن بنا دیتا ہے. جیسا پہلی چیز یہ کہ اپنے آپ کو بنانا, دوسری چیز اس جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کا ہم امانت داری کے ساتھ خیال رکھیں, اور ہمارے ماں باپ نے ہمیں امانت داری کے ساتھ بھیجا. ایسا ہے نا, آپ ماشاءاللہ بڑے بچے ہو تو آپ کے پاس مثلاً یہ اس کو دیکھیں, یہ چیز, یہ ڈاکٹر جاوید اقبال ہے, ایک بہت ہی بڑے ماہر نفسیات ہیں, یعنی سائیکولوجسٹ ہے. وہ کہتے ہیں یہ اچھی چیز ہے, یہ گندی چیز نہیں ہے, لیکن جب تک اس کا صحیح یوز ہو, صحیح استعمال ہو, صحیح. آپ کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں, جب آپ گھر جاتے ہو تو بعض بچے ہوتے ہیں ایسے جن کو لت لگتی ہے کہ اس کی گیم کھیلنے کی. مسئلہ یہ زیادہ لڑکوں میں ہوتا ہے, لڑکیوں میں کم ہوتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں, جیسے گھر پہنچے, گھر پہنچنے کے بستہ اٹھا کے کہاں رکھ دیا, ادھر رکھ دیا, مما فون دے دو,
मम्मा अगर फोन नहीं देगी तो कहते कि मेरे खिलाफ FIR दर्ज होगा, पथराव होगा और पूरा कर्फ्यू लगेगा घर में। तो फोन, ये हमारा तजुर्बा है। कुछ माओ ने शिकायत की कि जैसे बच्चे घर मदरसा पहुंचते हैं, मदरसे से स्कूल से घर पहुंचते हैं, तो उनकी पहली डिमांड ये होती है कि मम्मा फोन कहाँ रखा, मोबाइल कहाँ, मोबाइल। ऐसा लगता है कि जैसे कोई होता है ना जिसको ड्रग एडिक्शन हुआ हो, तो ड्रग के बगैर अब वो नहीं रह सकता, वो कहीं पे बंद था, वो उसे वो नशा चाहिए। बेटा ये सबसे बड़ा नशा, सबसे बड़ा नशा। इसका यूज करना है, डेवलप करना है। इमाम अली फरमाते हैं कि अपने बच्चों की तरबियत करो आने वाले जमाने के मुताबिक। यानी आज अगर डिजिटल और स्मार्टफोन का जमाना है, इमाम अली फरमाते हैं कि इससे भी आगे सोचो क्या आने वाला है, उसके मुताबिक बच्चों की तरबियत करो। आज तो स्मार्टफोन है, आज तो ChatGPT का ज़माना है, आज तो AI का ज़माना है। इससे आगे सोचो कि क्या इल्म कहाँ पहुँच सकता है, साइंस किस में तरक्की कर सकता है, उसके मुताबिक अपने बच्चों को डेवलप करो। लेकिन ये तभी होगा ना जब ये बच्चा अमानतदारी के साथ उस पर, ऐसा ना हो कि मम्मी पापा से फ़ोन लिया तो जो उसको करना चाहिए था, मसलन जिस चीज़ को वो इस्तेमाल करना, मुझे रिसर्च करना है, मसलन फला टॉपिक पे मुझे मैम ने कहा कि फला टॉपिक पे रिसर्च करो। आप किसी से मदद भी ले लो, सही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसकी तरफ इंसान का रुझान बढ़ जाता है, और इस तरह से इसको बनाया गया है कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इंसान की कशिश उसकी तरफ हो जाती है, जो तुम्हारी रूह को लड़वा देता है, जो तुम्हारी रूह को जो है ना वो नाबूद कर देता है। लिहाजा अक्सर बच्चे इस एज में, ये जो 8th, 9th, 10th और 12th की एज होती है, टीन एज में होता है, इसमें इंसान इस दो राह पे होता है। माँ बाप भी नहीं समझते कि बच्चों को क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ये तो ठीक थी आज तक, जैसे 8th से ये 9th में आ गई, ये तो परेशानी का बायस बनी। क्यों होता है ऐसा ऑटोमेटिकली ये चेंजेस इंसान के अंदर, ये तब्दीलियाँ इंसान के अंदर आती है। यहाँ पे माँ बाप को भी चाहिए कि वो बच्चे के साथ, और टीचर्स को भी चाहिए कि बच्चे के इस बिहेवियर को वो स्टडी करे, वो उसको समझ सके कि ये दौर जो है इस बच्चे का दौर इस तरह से। लिहाजा यहाँ पे आपको ज़्यादा ज़रूरत है किसकी? ज़्यादा ज़रूरत होती है माँ बाप की, ज़्यादा ज़रूरत होती है कि माँ आपको गाइड करे, टीचर आपका जो मुखलिस है वो टीचर आपको गाइड करे। यहाँ पे किसी और की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे इंसान आता है इस दौर में और अपने आप को समझता है कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो अब किसी की ज़रूरत नहीं है, मम्मी को तो कुछ भी नहीं आता। वो हमारे एक टीचर थे, वो हमें मैनेजमेंट का दर्स देते थे। वो कहते थे कि मेरी बेटी छोटी थी, बेटी मेरी, तो उसको मैथ माइनस प्लस वो गलत कर रही है। तो मैंने उससे कहा बेटा माइनस जो तुम कर रही है ये गलत है, इस तरह से नहीं करते। उसने कहा जाओ बाबा तुम्हें कहाँ पता है, मैम ने कहा। अब जो है यानी मैम की बात क्या होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को होता है, मैम को। लिहाजा मैम की जिम्मेदारी होती है, टीचर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो सही तरह से बच्चे को सिखाए। तो वो हमें फिर कहते थे कि फिर मुझे पता था वो जो मैम उसको पढ़ा रही है कि हो सकता है कि कहीं पे उसने सही बताया होगा लेकिन इसने गलत। फिर मैंने मैम को फोन किया, मैंने कहा मैम ज़रा इस बच्चे को बताइएगा कि तुम्हारे बाबा को भी कुछ आता है, ऐसा नहीं कि बाबा ने कुछ पढ़ा नहीं। ऐसा बच्चे नहीं मानते कभी कभार, बच्चों में ये जिद होती है जब छोटे होते हैं, ये जिद बढ़ जाती है। कहाँ पे आपके वालिदैन आपके दुश्मन नहीं होते लेकिन वो आपको दुश्मन नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको रोक रहा है, किससे? कि जिससे आपकी रूह, आपकी जहन, आपका शऊर, आपका माइंड वो पोल्यूटेड ना हो। लेकिन हमें लगता है कि भाई ये तो 2 दिन में फैसला कर देते हैं कि ये तो सबसे बड़ी खतरनाक मौजूद है। मैं वो नाम नहीं लूँगा जो माँ बाप कहते हैं कि एक दिन हमारा एक वर्कशॉप था, उसमें माएँ थी सिर्फ, तो उसमें कुछ टीचर्स भी आई थी। टीचर शिकायत कर रही थी कि माएँ बिगाड़ रही है बच्चों को घर में। माएँ शिकायत कर रही थी बच्चे बिगड़ रहे हैं कहाँ पे, स्कूल में। अब इसको किस तरह से उसमें से 1-2 मतलब प्रिंसिपल थी, वो खुद कह रही थी कि
ہم کس حد تک جدوجہد کرتے، کوشش کرتے کہ بچے کو ہر جہد سے، ہر طریقے سے اس کو صحیح شکشا ملے، صحیح تعلیم ملے، صحیح تربیت ملے. لیکن یہ گھر میں جب جاتا ہے، گھر میں جانے کے بعد پتہ نہیں کون سی گیم میں چلا جاتا ہے، یہ فری فائر میں جاتا ہے یا اینگری برڈز دیکھ کے آتا ہے، پھر وہی اینگری پر اس کا اسکول میں دیکھنے کو ملتا ہے. اس کو کنٹرول کرو عزیزان، عزیزو. یہ جو سوشل میڈیا ابھی بنایا نا، ابھی جو بن چکا ہے، جس نے ہر طرح کی گند مچا دی اور ہر طرح کی جو کیپیسٹی ہے آپ کے پاس، جو ہر طریقے سے آپ انسان ہے نا، آپ انسان ہے نا، ہمارے اندر کیا صفت ہے؟ اللہ نے کہا کہ تم میرے خلیفہ ہو، یعنی میں جس اقتدار پہ ہوں اس اقتدار پہ تم بھی پہنچ سکتے ہو. لیکن سوشل میڈیا نے گرا دیا انسان کو، اتنا گرا دیا کہ 9ویں کرنے کے بعد، 10ویں کرنے کے بعد انسان میں ہمت ہی نہیں ہوتی، بھائی اب کیا کروں، چھوڑو بھائی، کون پڑھے گا. کیوں؟ سوشل میڈیا نے اس کو بگاڑ دیا. لہٰذا اگر تمہارے ہاتھ میں بھی موبائل آتا ہے تو امانت داری کا خیال. پہلا خیال ہے کہ اللہ نے مجھے بنایا. اللہ قرآن میں کہتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا. میں تو کہتا ہوں، میں نے ہر جگہ یہی کہا ہے کہ اس آیت کو لکھ کے رکھو اپنے اسکولوں میں بھی. بڑا سا بورڈ بناؤ اور اس پہ لکھو الم یعلم بان اللہ یرا، یعنی کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. مسجد لکھو، اپنے گھر میں لگاؤ، اپنے بیڈ روم میں، جس بیڈ روم میں انسان سوتا ہے، جوان نوجوان ماں باپ لگا کے رکھے، تاکہ یہ جو سوشل میڈیا کی لت انسان کو لگی ہے تو اس سے یہ نظر تو آئے کہ ادھر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا. جب انسان کا یہ تصور اور یہ کانسیپٹ بڑھ جاتا ہے تو انسان گناہ کی وادی سے دور ہو جاتا ہے. انسان پھر گناہ کی طرف رغبت نہیں ہوتی. انسان تم اپنے گھر کے بچے نہیں ہو، تم قوم کے بچے ہو. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ تم ایک ملک کی امانت ہو، بلکہ یہ کہوں گا کہ تم اپنے وقت کے امام کی امانت ہو. اور جس اسکول میں تم پڑھتے ہو بی بی زینب کے نام پر، لہذا تم زینب کی امانت ہو. کتنی بڑی رسالت ہے. اگر فرض کیجئے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی وہ تربیت نہ ہوئی ہوتی کہ جس تربیت کی وجہ سے، جس تربیت کی بنیاد پہ اس نے وقت کے یزید کو للکارا اور وہ مشن، وہ انقلاب، وہ تعلیم، وہ سبق وہ ہم تک پہنچایا. اگر وہ نہ ہوتی، ان کی وہ جدوجہد، کوشش، سٹرگل نہ ہوتی تو آج ہم یہاں پہ نہیں ہوتے. ڈیفینیٹلی آج ہم یہاں پہ نہیں ہوتے. تو سمجھ لو کہ ہم کتنوں کے امانت دار ہیں، ہم کتنوں کے امین ہیں. کتنوں نے ہم پہ بھروسہ کیا. اللہ نے ہم پہ بھروسہ کیا، انبیاء نے ہم پہ بھروسہ کیا، ائمہ معصومین نے ہم پہ بھروسہ کیا، اور اسی طرح سے ہمارے والدین نے ہم پہ بھروسہ کیا. اور سب سے زیادہ جس کو ہم پہ بھروسہ ہے وہ ہے وقت کا امام، امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ. امام عصر. ایک شخص آیا امام رضا علیہ السلام کے پاس، کتنے 8ویں امام کے پاس، 8ویں امام کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مولا آپ مجھے بتائیں کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری فکر ہوتی ہے آپ کو؟ تو مولا نے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہمیں تمہاری فکر نہیں ہوتی، ہمیں تم سے محبت نہیں ہے، تم اپنے دل سے پوچھو. پھر ایک فارمولا دیا. ایک فارمولا ہوتا ہے نا، یعنی کسی چیز کو جانچنے کا. پھر مولا نے ایک فارمولا دیا. مولا نے فرمایا کہ تم اپنے دل سے پوچھو تمہیں کتنی محبت ہے مجھ سے. جتنی تمہارے دل میں میری محبت ہوگی اتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں. نے وقت کے امام کی کہیں پہ اس جو گندگی سے بھرا ہوا ماحول ہے، اس ماحول میں کوئی ایسی پکڑ ہو کہ جس کو میں پکڑ سکوں، جس کو میں سہارا، جس کو میں بنا سکتا ہوں، وہ ہے وقت کا امام. دعائے عہد پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ دعائے عہد پڑھتے ہو؟ دعائے
دعائے عہد گھروں میں پڑھا کرو. دعائے عہد میں کہتے ہو نا, ہم کہتے ہیں کہ بیعتن لہم فی انکی, کہ اے امام میں تم سے آج صبح بیعت کرتا ہوں, تم سے عہد کرتا ہوں, تم سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ میں تمہارا ناصر بنوں گا, تمہارا مددگار بنوں گا. کس طرح سے مددگار بنو گے؟ جب تمہاری اچھی تعلیم ہوگی, جب تم اپنی اس ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نبھاؤ گے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی ذمہ داری کو بہترین طریقے سے, جو رسالت, جو ذمہ داری اور رسپانسبلٹی انہیں دی گئی تھی, اس کو بہترین طریقے سے انجام دیا. لہذا جو زینبی اسکول میں بن کے آئے, وہ اگر کوئی اور بھی بن کے آئے اسکول میں, لیکن جب واپس جائے اسکول سے تو ایک زینب بن کے جائے, ایک زینبی کردار بن کے جائے. اس کردار سے ہم دنیا کے یزیدوں کو اور دنیا کے ظالموں کو, ان کے شر سے سماج کو آزاد کر سکتے ہیں. لیکن جب ہمارے پاس وہ زینبی کردار اور زینبی عزم پیدا ہو, عزیزان زینبی کردار پیدا ہو. لہذا آنے سے پہلے ہم ہر روز, مثلا جیسے پرنسپل صاحبہ بتا رہی تھی کہ, اور دیگر یہاں پہ معزز خواہران وہ بتا رہی تھی کہ ہم دعا زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو اس میں کہتے ہیں نا ہم کہ انشاءاللہ میں اگر وقت ملا کسی اور دن اس کی وضاحت کروں گا. اس میں ہم کہتے ہیں نا انی سالم لمن وحرب لمن, یعنی میں اس سے صلح کرتی ہوں, میں اس سے یعنی اس کے ساتھ پیسفلی زندگی گزارتی ہوں جو جس کے ساتھ تو نے صلح کی ہے, اور میں اس کے ساتھ ہمیشہ لڑوں گی جس کے ساتھ تو نے لڑائی کی. یعنی اپنے امام سے انسان کہتا ہے, یعنی آپ وقت کے امام کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہو کہ میں اس معاشرے میں ہر برائی کو دور کروں, ہر طرح کے ظلم کو, ہر طرح کی جو یہاں پہ تبعیض ہوتی ہے, جو یہاں پہ مشکلات پیدا ہوتی ہے, اس کو میں ختم کروں گا. کیسے کرو گے؟ جب انسان پڑھائی میں اپنا ایک اونچا مقام کرے, جب انسان اپنی تربیت اپنے ہاتھوں کرے. لہذا یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اور اس کو ہم ہر جہت سے آگے بڑھنا چاہیں. اگر کارگاہ کے لیے ہمیں بورڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, باقی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اتنا نہیں ہو سکا. لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک سیکشن جو ہوتا ہے اس میں وہ ہے سوال و جوابات, کہ آپ اپنے کوشچن پوچھیں, اور جہاں تک ہو سکے گا اگر مجھے جواب پتا ہوگا تو میں آپ کو جواب دوں گا, اگر نہیں تو پھر کسی اور دن آپ کے جی بیٹا. حضرت علی کے مطابق اپنے آپ کو اچھے سے پہچاننا اور بنانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہاں, بہترین طریقہ کیا ہے؟ مولا کس شکریہ کہ بہترین طریقہ کیا ہے انسان اپنے آپ کو بنا سکے مولا کی نظر میں. مولا فرماتے ہیں کہ ایک قول معروف ہے, آپ نے سنا ہوگا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, یعنی عرفان یعنی شناخت اپنے آپ, یعنی اپنی پرسنالٹی کو بنانا, یعنی انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کس معیار پہ ہوں, میں کہاں پہ ہوں, میں کون ہوں. اگر انسان اس چیز کو سمجھ گیا, مثلا میں حیوان تو نہیں ہوں, میں ادھر آیا کس لیے ہوں, میں صرف سوشل میڈیا پہ فیس بک اور یوٹیوب دیکھنے کے لیے تو نہیں آیا ہوں, میں تو اس لیے نہیں بنا کہ میں فلمیں دیکھوں, میں ڈرامے دیکھوں, میں اس پہ اپنا وقت صرف کروں. میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اللہ کا نائب بن سکوں, اللہ کا جو ہدف ہے اس ہدف کو میں آگے بڑھا سکوں. اگر انسان اس چیز کو مولا فرماتے کہ اس لیے مولا نے جو میں نے عرض کیا کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کہاں سے آیا ہوں, کہاں پہ ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے, یہ چیزیں لکھ کے رکھے انسان اپنے پاس کہ مجھے کہاں جانا ہے. یعنی اسی سفر میں جو تعلیمی سفر ہے میرا, یہ سفر ہے ابھی 9th میں ہوں, مجھے 10th میں جانا ہے, 11th میں جانا ہے, پھر اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے اس کا انسان کو پتہ ہے, اور پھر کہاں پہ ہوں, مجھے کتنی تعلیم چاہیے, مجھے کتنی اسٹرگل کرنی ہے, مجھے کتنی محنت کرنی ہے, میں کس قوم سے بلانگ کرتا ہوں, میں کس کمیونٹی سے وابستہ ہوں, میرے ماں باپ کس پوزیشن کے ہیں,
ان سب چیزوں کو انسان جب دور سے دیکھتا ہے نا تو انسان کی زندگی ڈیولپ ہوتی ہے اور انسان اپنے آپ کو بناتا ہے. جی ایسے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لگتے ہو جیسے جو ہے نا زبردستی آپ کو بٹھایا گیا ہے یہاں پہ. Each and every word spoken by Maulana led to the path for success, learning and motivation. Thank you Maulana for your guidance. To express our heartfelt gratitude, I call upon Sayyida Zoha Zainab of grade 9 to present the vote of thanks to our honorable guest. Please welcome her by reciting Salah. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today our heart gathered under the light of courage, patience and truth. The light that's aimed from the life of Sayyidah Zainab Salamullahi alaiha. I, Sayyidah Zoha Zainab from grade 9, so it's my humble duty to offer our deepest thanks to each precious soul present over here. First of all, thanks to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala who allowed us to gather in His remembrance and reflect upon the inspiring life of granddaughter of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. To our respected chief guest, Hujjatul Islam al-Muslimin, Maulana Bashir Ahmad Bhat Sahab Qibla from Kashmir. You have not only graced our stage with wisdom, but also touched our heart with wisdom and inspiration. On behalf of all gathered here, we thank you sincerely for gracing us with your precious time and making the program more meaningful. I thank you, Maulana. It's my gratitude thanks to our beloved principal, Mrs. Sumana Khatun ma'am. You are the heartbeat of our school, guiding us with wisdom, encouraging us to aim higher and higher every day. We are deeply thankful. I thank you, ma'am. It's my heartfelt thank you for Mr. Ghulam Raza Bakhri Sahab. Sir, thank you, sir. To our Vice Principal, Administrator, Inspector Sir, Coordinators, teaching staff and non-teaching staff. We thank you from the depth of our heart. Thank you each and everyone. To each soul present here today, our respected guests, our guiding teachers, our hard-working, our participants and our attentive audience. Thank you for your light to this gathering. It is your presence and support that made this program truly memorable. At last but not the least, may Allah bless us all to follow